دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة، فرح نورت يا رمضان. رمضان 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 رمضان. بشوف الأهل والأحباب وليل بطاعة الرحمن، صيام وتفتح الأبواب. رمضان 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 رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الشعبانية: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعته أفضل الساعات. هو شهر دعيت فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. استقبال ماہ مبارک رمضان میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور
आस्तान मुक़द्दस माह मुबारक रमज़ान की आमद है, इस पे मैं अपने तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला माह मुबारक रमज़ान कि जो ज़ियाफ़त परवरदिगार का महीना है, ज़ह नसीब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को मेहमान ठहरा रहा है। कितनी बड़ी तौफीक और कितना बड़ा मकाम और कितनी बड़ी मंजिलत है एक बंदे परवरदिगार के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सलाम अलैकुम। पर 1448 साल की जो रमज़ान नहीं है, 1436 साल किया, उसको 5 साल तो ऊपर से वापस में लाके हो गया। हम होते रमजान, आज गुड फ्राइडे, फातिमा होते शुक्रवार, हिंदी में होते शुक्र राम के नाम पर दे दो दान, तभी से प्यार मोहब्बत करो। जब अली को किया ट्राई, फिर उसको किया फ्राई, फिर सभी को बोला ऐसे सेम तुम करो ट्राई। आशा उसका नाम तो उसका वो भूल गए, अभी उसका नाम है आशा। उसकी इज्जत लूटी। हम बोलते यूनिवर्स में चमके सितारे, तो जब जंजिया उतारी तो सबने देखे नजारे। तो सुबह को मुझे कॉल करना कि मुझे है कोरोना से लड़ना, ये कोई मजाक नहीं है, ये सबसे बड़ा सेंस है। आपने सुने जेम्स बॉन्ड 007 लाइसेंस टू किल, सुनिए बात में बस लाइसेंस टू किल। अब ये साइंटिस्ट है, इन्होंने सभी को ब्रेन वॉश कर दिया। दे आर नॉट ट्रीटिंग एनीबॉडी, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई हो, ये सभी को डेथ बेड पर डाल रहे हैं। इंशाल्लाह, थैंक यू। थैंक यू सर। और उनको इतना पैसा दे दिया, दे वी कैन किल एनीबॉडी। ओके, हैव अ नाइस डे सर। ये रमजान का मतलब एवरी डे इज हैप्पी फॉर अ गुड डे। थैंक यू। माह मुबारक रमज़ान है, इसकी घड़ियाँ, इसकी साआत और इसके लम्हात बहुत ही मुबारक हैं। मुबारक हर उन्वान के तहत है। इसकी रातें मुबारक हैं, इसके दिन मुबारक हैं, इसकी घड़ियाँ मुबारक हैं, इसकी साआत मुबारक हैं, इसका हर लम्हा मुबारक है। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अहमद बोल रहा हूँ जी, माशाअल्लाह। बहुत रमजान की मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको मुबारक फरमाए, मुबारक फरमाए इंशाअल्लाह। मैं जना देखा हूँ कि जब कुरान करीम में जब पढ़ते थे तर्जुमे में बचपन से अब तक, खुदा के फजल से कल भी परसों मैंने सूरत यूनुस वो तकरीबन 6ठे रुकू से शुरू हुई, तो 11वां जो पारा ख़त्म हो जाता है, 12वां आ जाता है आगे। तो तर्जुमा पढ़ा तो खौफ, इतना डर अल्लाह से आता है कि जो उन कौमों पे अज़ाब आए, किसी पर 7 दिन, किसी पर जो जब जूदी पहाड़ पर वो नीचे से ज़मीन से पानी और ऊपर से बारिश, और हज़रत मूसा का देख लें कि फ़िरौन जो पीछे लगा, तो वो ये सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं तो ये कहानियाँ नज़र आ रही थी कि ये पता नहीं हुआ कब हुआ, और हमने इनसे नहीं देखा। लेकिन हमारे ऊपर जो वारद हुई है, इसको 3 महीने से ज़्यादा अरसा चाइना से चली है और पूरे 200 मुल्कों में ये फैल गई है। तो ये कब होगा और कैसे ये ख़त्म होगा, और क्या ये हमारा शामते अमाल है जो दुनिया कर रही थी, ये उसका सिला मिला है या क्या है, ये मेरा सवाल है। दूसरा, किसी ने मुझे भेजा है कि एक टीचर को, प्रोफेसर को, उसके स्टूडेंट ने सवाल किया कि कोरोना इंसान के जिस्म में जाकर क्या करता है, तो उसने जवाब दिया कि जैसे हमारे सियासतदानों ने मुल्क के साथ किया, फिर उसने ये बताया कि हमारे ब्यूरोक्रेट ने अदारों के साथ किया, जो हमारे वकीलों ने कानून के साथ किया, हमारे जजों ने इंसाफ के साथ किया, और हमारे उलमा ने इस्लाम के साथ किया। तो ये उसका जवाब जो है, ये उस चीज की जो तस्दीक करता है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और जो हुआ। हम 70 साल से मैं पाकिस्तान के रहने वाला हूँ,
تو وہاں پہ تو ہم نے یہی دیکھا کہ لوگوں کو گدھے کا گوشت، بلکہ ایوب کے زمانے میں ملتان میں ایک پکڑا گیا تھا قصائی، وہ کتے کا گوشت اس وقت اخبار میں تصویر آئی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہیں تو اسلام میں تو یہ تو سختی سے منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو خائن ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو بے ایمانی کرتا ہے، جو ظہور اندوزی کرتا ہے. تو یہ میرا سوال ہے، آپ اس کے اوپر جزاک روشنی ڈالیں. اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. دیکھیں جہاں تک ہے اس کرونا کا تعلق اور کیا یہ رحمت ہے یا یہ عذاب ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو پوری دنیا میں ایک وبا آئی ہے، ایک بیماری آئی ہے، اس سے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ امتحان ہے بہر کیف، امتحان الہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد صاحب سے بہت دیکھیں ابھی آپ کو ٹائم جو ہے نا وہ دے دیا، ابھی تھوڑا سا سن لیں انشاءاللہ، اور پھر دیکھیں حضور کا جب نام لیں تو بڑے آداب کے ساتھ جو ہے نا وہ لینے کی ضرورت ہے. کوئی بات نہیں اگر ایک مسلمان نہیں بھی ہے، لیکن جو آداب ہیں، دوسرے جو مکتب کے جو تقدسات ہیں، ہم خود بھی اسی طرح جو ہے نا کسی کو بھی لفظوں کے اعتبار کے ساتھ یعنی آپ پیغمبر اسلام کہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کہیں، یا مثلا جو ہے نا وہ آداب جو ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ آپ کو بہت بہت رمضان مبارک. اللہ پاک انشاءاللہ مبارک فرمائیں، مبارک فرمائیں انشاءاللہ. اچھا، میں آپ سے ایک وظیفہ جاننا چاہ رہی تھی. مجھے اولاد نہیں ہے تقریباً. پیپر جو ہے نا مجھے دے دیں ذرا. جی 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 میں بتائیں. چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں کوئی ایسا وظیفہ آپ مجھے بتائیں جسے میں کروں اپنی ٹھیک ہے. اولاد کے لیے. انشاءاللہ میں وہی بتا دوں گا انشاءاللہ. شکریہ. جی جزاکم اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جو اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، اس کو آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ امتحان الہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے. اللہ جو امتحان لیتا ہے نبلوکم بالشر والخیر، وہ آپ کو دونوں لحاظ کے ساتھ شر کے ذریعے بھی یعنی نقصان پہنچا کے، جس طرح بھی کرونا آیا ہوا ہے، اس کے ذریعے بھی جو ہے نا آپ سے امتحان لیتا ہے. البتہ جب بھی نقصان پہنچتا ہے کسی کو اور جب وہ امتحان لیتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ریکال کرے، ریویو کرے، دیکھے اس بات کو کہ کیا وجہ ہے. جس طرح جو ہے نا وہ سورہ فجر میں بتایا کہ اما الانسان اذا مبتلا ہو، کہ جب ہم جو ہے نا اسے مبتلا کرتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ، اور اس کے رزق کو جب ہم کم کرتے ہیں، فیقول اہانن، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری تو ڈسرسپیکٹ ہو گئی ہے، میں اس قدر فقیر ہو گیا ہوں، دربدر ہو گیا ہوں. اللہ نے اس کے بعد اس کی ریزننگ بتائی ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان. اس کے بعد جو انسان سارے اس کے ریزن بتائے کہ اللہ جب تم پہ یہ مختلف قسم کے یہ جو شدائد ہیں اس میں مبتلا کرتا ہے تو اس کی وجوہ ہے. اللہ تو نہیں چاہتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ، تم فقیر ہو جاؤ، تم دست ہو جاؤ، تم پہ یہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہیں مال دیا تھا لیکن تم نے یتیم پروری کیوں نہیں کی، یتیموں کو کیوں نہیں دیا. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو تم نے کھانا بھی نہیں دیا. تم اتنا بھی کیا نہیں تمہیں دیا، تمہیں رزق، تم جب آئے تھے تمہارے پاس یہ ساری چیزیں تھیں، ہم نے تمہیں دیا ہے رزق، لیکن تمہارے ہمارے دیے ہوئے کو وہ جو غریب تھے، مسکین تھے، فاقوں میں تھے، محتاج تھے، تم نے ان مسکینوں کو کھانا تک نہیں کھلایا ہے. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، جہاں سے آتا گیا
اور تم کھاتے گئے. تم نے حلال کو نہیں دیکھا, تم نے حرام کو نہیں دیکھا, تم نے واجبات کو نہیں دیکھا, تم نے محرمات کو نہیں دیکھا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. مال تمہیں بہت پیارا تھا, مال سے تمہیں بہت زیادہ محبت تھی, تم اس مال کو اپنے دل سے ہٹانا نہیں چاہتے تھے. نہ تم زکوٰۃ دیتے تھے, نہ تم خمس دیتے تھے, نہ تم انفاق کرتے تھے. اس وجہ سے ہم نے تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا. کتنے مہینوں سے لاک ڈاؤن خود کشمیر میں ہے, کتنے جو ہے نا ملکوں نے اس کے اوپر آواز بلند کی ہے. 6 مہینے سے زیادہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا ان کو جیل خانہ بنا دیا ہے. یمن کی سرزمین کی جس میں لاکھوں بچے غربت کی اور افلاس میں جو ہے نا رہ کر اور دم توڑ رہے ہیں. نہ وہاں پہ میڈیسن ہے, نہ وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ کھانے کا سلسلہ ہے. وہاں پہ کتنے مسلمانوں نے آواز بلند کی, کتنے انسانوں نے آواز بلند کی, کتنی NGOs جو ہے نا وہاں پہنچی ہیں, کتنے ہیومن رائٹس جو ہے نا ملی. آپ دیکھیں اسی طرح فلسطین کا عالم دیکھیں, غزہ کا عالم دیکھیں, اسی طرح بحرین کا عالم دیکھیں, افغانستان کا عالم دیکھیں, کشمیر کا عالم دیکھیں. یہ ساری مصیبتیں کچھ انسان کی ہیں, انسان کے خود کیے دھرے کا جو ہے نتیجہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے, بیدار ہو جائے اب بھی انسان, اللہ کی طرف جائے انسان, استغفار کرے. یہ ماہ مبارک رمضان ہے, اس کی طرف انسان کو آنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ گڑ گڑا کر خشوع کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں انسان التجا کرے. اس سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان ہے جس کی شان ہی اپنی الگ ہے, جس کے آداب بھی مختلف ہیں. لہذا ہمیں ان آداب کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آداب بتائے. 1 مہینے کی مسلسل ٹریننگ ہے, ملکن سال پورے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ ایسا مہینہ ہے. آپ کو سحری کے لیے, سحر کے لیے بیدار کیا جاتا ہے. آپ کے لیے افطار کا ایک ٹائم, یہ تمہارے نظام زندگی کو بدلنے کے لیے ہے, ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے, تنظیم حیات کا جو ہے نا ایک ذریعہ یہ بنا کرتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو, اور ہمارے جو بہن نے کوشچن کیا تھا اولاد کے سلسلے میں, ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی بی بی ام رباب کی اس خالی جھولی کے صدقے میں اللہ ان کی جھولی کو آباد کرے انشاءاللہ, اور ہمیں خوشخبری دیں یہاں پہ. اسی طرح جس طرح ہدایت پہ انہوں نے آ کے یہ کہا ہے کہ دعا انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کی اس پاک گھڑیوں میں, اس وجہ سے کہ مغرب کے بعد آغاز ہو گیا ہے ماہ مبارک رمضان کا, ان مبارک لمحات میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں. السلام علیکم, کہنا اسپیک مولانا صاحب. جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم مولانا صاحب, میں بول رہی ہوں امید زہرا. جی ماشاءاللہ. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, ایک تو میں اس کے ڈونیشن دینا چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, کہ میں چیک بھیج دوں اس کے لیے. آپ کی جو وہ ہے جو جس کے اوپر وہ جاتا ہے, لکھ کے جاتا ہے, کیا لکھ کے دیتے ہیں کسی اس کے لیے. اور ایک میں یہ کہی تھی کہ وہاں کے اوپر کیا یمن کے لیے اور اس کے لیے بھیجنے کا کچھ سامان ہے, جیسے اگر ہم روزوں کا بھیجتے ہیں وہاں کے اوپر. میں انشاءاللہ آپ سے جو ہے نا وہ رابطہ کر لوں گا انشاءاللہ اس سلسلے میں. جی اچھا, میں رابطہ کر لوں گا انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے, بہت دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت دے انشاءاللہ, سلامتی ہو انشاءاللہ, ہر والا انشاءاللہ. بحق امام زمان ان لمحات میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مبارک اور پاک مہینے میں, مقدس مہینے میں انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں دور فرمائے آپ انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ, اللہ سلامت رہیں. جزاکم انشاءاللہ, جزاکم خدا. تو انہیں میں یہ کہوں گا اپنی بہن کو کہ جن کے ہاں یہ ایسا عمل ہے کہ یہ عمل معصومین علیہ السلام کا دیا ہوا ہے, یہ قرآنی ہے, یہ معصوم زبان سے
یہ عمل ہے، اور میں نے جتنوں کو بھی بتایا ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاس ڈاکٹر حضرات اس سلسلے میں بہت زیادہ جو پریشان تھے اولاد کے سلسلے میں، انہیں بھی ہم نے یہ عمل دیا. ان کے ہاں بھی اولاد ہے، اور وہ مجھ سے مذاق بھی کرتے ہیں کہ یہ وہ استغفار والی جو ہے یہ اولاد ہے. تو آپ آج سے اس ماہ مبارک رمضان کی ان گھڑیوں سے آپ 600-700 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دن کے ٹائم کسی ٹائم بھی باطہارت ہو کے، باوضو ہو کے، پہلے اور آخر میں جو ہے نا صلوات پڑھ کے، آپ فرض کیا کہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھی ہے، 200 مرتبہ پڑھی ہے، اس کے بعد اگر کوئی کام کریں ٹھیک ہے سٹاپ کر لیں، اپنا کام آرام کے ساتھ کریں، کام کرتے جائیں یا استغفار پڑھتے جائیں. 600 ٹائم 700 ٹائم ایوری ڈے ہر روز پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. آئندہ سال سے پہلے آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ میرے مولا کے صدقے میں اور ان لمحات کے صدقے میں اور اس مبارک ان ایام کے صدقے میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے مولا کا جو مولائی ہیں زیادہ ہونے چاہیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے اور پیغمبر اسلام کے چاہنے والے، اس امت میں اضافے کی ضرورت ہے، اور ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کا اور معصومین علیہ السلام کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جولی کو آباد کرے. اور میری جو گفتگو آج میں جس کے لیے یہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو ہم نے دیکھا آپ نے کہ پیام قرآن کی جگہ پہ حق بنتا تھا کہ یہ بھی قرآن کے جو وارث قرآن ہیں، ان کی جو ہدایات ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں وہ ہمیں دیکھیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بہترین پروجیکٹ ہمیں دیا ہے وہ پیغمبر اسلام نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہمیں بتایا ہے کہ تم نے کس طرح ماہ مبارک رمضان کے ان لمحات کو تم نے یوٹیلائز کرنا ہے. پورا جو کوڈ آف ماہ مبارک رمضان ہے، جمعہ کا وہ شعبان کا جمعہ، آخری جمعہ، اور اس میں یہ خطبہ شعبانی ہے. یہ خطبہ ماہ مبارک رمضان کے لیے، اس کے آداب کے سلسلے میں، اس کے فضائل کے سلسلے میں ہے. اور ایسا خطبہ ہے کہ ماہ رمضان کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ضیافت الہیہ ہے، قیامت کی اس بھوک پیاس، زبان اور آنکھوں کے روزے سے متعلق، اور یتیموں پہ شفقت، یہ سارے آپ اسی خطبہ شعبانیہ میں دیکھیں گے. حضور فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے جمعے کا اور بتایا جا رہا ہے خطبہ شعبانیہ، اس وجہ سے کہ چونکہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. اس جمعے کے خطبے میں پیغمبر اسلام ماہ مبارک رمضان کے آداب بھی بتاتے ہیں، ہمیں ایٹیکیٹس بھی بتاتے ہیں، اور ہمیں کس طرح اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونا چاہیے. ہمارا ورود والہانہ ہونا چاہیے، ہمارا ورود عاشقانہ ہونا چاہیے، ہمارا ورود اس ماہ مبارک رمضان میں علم و آگاہی کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہو کہ ماہ مبارک رمضان آیا ہے یا ماہ رمضان نہیں آیا ہے. کتنے لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو لے کے آ جائیں اس دسترخوان الہی پر، لے کے آ جائیں اپنے آپ کو، اس فیاضی کے جو دسترخوان ہے اس پہ لے کے آ جائیں، اس برکت اور رحمت کے ان گھڑیوں میں اپنے آپ کو لے کے آ جائیں. حضور فرماتے ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کون سا مہینہ آ گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو برکت سے سرشار ہے، blessings and bounties. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے سرشار یہ مہینہ ہے. والمغفرہ، مغفرت کا یہ مہینہ ہے. شہر هو عند اللہ افضل الشہور. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک
سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے، سب سے زیادہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، مہینہ ہی نہیں فقط اس کے سارے مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن بھی سارے دنوں سے افضل ہے۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں باقی ساری راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کی گھڑیاں باقی سارے مہینے کی جتنی گھڑیاں ہیں، لمحات ہیں، ان سب سے زیادہ افضل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی ضیافت کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ سلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کو بہت بہت سلام علیکم اور السلام۔ رمضان مبارک ہو، اور ہمارے اللہم صل آقا وسلم۔ مولا امام زمانہ کی کو بھی بہت بہت رمضان مبارک، ان کے انشاءاللہ ان کی دربار میں بارگاہ ہمارا مقدس سلام میں ہو۔ انشاءاللہ بیاک اور محمد بس یہی میں نے کہا آپ کا پروگرام آ رہا تو فون کروں۔ جی اب دعا کرنا مولا میں اس مہینے کی برکتوں کے صدقے میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ الہی امین انشاءاللہ، الہی امین انشاءاللہ، الہی امین انشاءاللہ۔ دعا کرنا، میری کوئی صحت نہیں ٹھیک، میں اللہ پاک بول رہی ہوں، مولا اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو آپ صحت دے۔ کو جہاں میری آواز آ رہی ہے سب کو سلام، آپ کے پورے ٹیم سب چینلوں کو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ جزاک جو اللہ۔ ہماری مدد کر رہے ہیں اس موذی بیماری میں، ہر پروگرام بتا رہے ہیں۔ جزاک تو اللہ اللہ۔ مولا امام زمانہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، کبھی جزاک کبھی اللہ۔ بات کرتے کرتے وہ ہو جاتا ہے نہیں، تو جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ پاک سلامتی دے، صحت دے، عافیت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آپ سب کو بھی، ہمارے جتنے بھی یہ جہاں جہاں پہ بھی اہل ہدایت ہیں، ہدایت کی طرف سے، ہدایت کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو انشاءاللہ مبارک ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو دعوت دی گئی ہے، آپ کو انویٹیشن بھیجا گیا ہے، آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ کس نے انوائٹ کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں انوائٹ کیا ہے۔ ضیافت اللہ، تم کس کے لیے ہو؟ الہ ضیافت اللہ، تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ تمہارا میزبان ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے بندے کی، کیا منزلت ہے بندے کی، کیا نصیب ہے بندے کا کہ وہ مہمان بن رہا ہے اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے رب کا، رب العالمین کا وہ مہمان بن رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ مہمان بن رہا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور یاد رکھو خدا نے تمہیں اس عظمت سے نوازا ہے اس مہینے میں، اہل کرامت میں تمہیں شمار کیا ہے، اہل فضیلت میں تمہیں شمار کیا ہے، عظمت سے سرشار بندے ان میں تمہیں شمار کیا ہے۔ یاد رکھو انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری ہر سانس اس مہینے میں تسبیح ہے۔ ہر ایک تمہاری یہ جو بریدنگ ہے، یہ it's just like a glorification of God، اس طرح ہے کہ گویا تم اللہ کی تسبیح کر رہے ہو۔ سبحان اللہ پڑھ۔ یہ دیکھیں سانس میرے کنٹرول میں تو ہے نہیں ہے نا، نہیں آپ کے کنٹرول میں ہے، یہ آٹومیٹک خودکار سسٹم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرار دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں؟ ہر روز ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں؟ اگر 20 ٹائمز پر منٹ اگر آپ حساب لگا لیں، جی آپ بلکہ 15 جو ہے نا وہ اس کو 15 بار اگر آپ یہ کہیں، یعنی 15 ٹائمز پر منٹ، 15 دفعہ آپ ہر ایک منٹ میں سانس لیتے، جبکہ جو ہے نا صحت مند اتنے ہی لیتا ہے، 15 سے 20 دفعہ سانس جو ہے نا وہ لیتا ہے۔ اگر 20 سے 25 سے 30 پہ چلے گئے تو اس کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔
15 ہی بے حساب لگائیں. کم از کم آپ ایک دن میں 21,600 مرتبہ سانس لیتے ہیں ایوری ڈے. آپ ان سے پوچھیں اس سانس کی جو نعمت ہے، اس سے پوچھو کہ جو اس وقت اس بیماری میں ہے. آج مجھے شام میں فون آیا کہ ہم نا وہ مشکل ہے، ہم تو یعنی سانس اس طرح ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے نماز جو ہے نا. میں نے کہا بیٹھ کے نماز پڑھو، اللہ تو ہر حال میں قبول کرتا ہے انسان کو. کیا ہے بتانے کے لیے ہمیں فرمایا تم ایک دن میں جو ایک خودکار نظام ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، دل کی دھڑکن کو میرے اختیار میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خودکار تکوینی سسٹم جو ہے نا انسان کے جسم میں قرار دیا. انسان کی پلس، انسان کی نبض چل رہی ہے، میرے اختیار میں تھوڑی ہے، میرے اختیار میں تو نہیں ہے. سانس میرے اختیار میں نہیں، دل کی دھڑکن میرے اختیار میں نہیں. فشار چل رہا ہے، بلڈ پریشر یہ جو ہے نا وہ پریشر بن رہا ہے خون کا، کس کے؟ یہ خودکار سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ عنایت کی ہے. فرمایا کیا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح. تم کم از کم 21,600 مرتبہ سانس لیتے ہو. تم سانس نہیں لیتے ماہ مبارک رمضان میں اسے سبحان اللہ شمار کرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، سبحان اللہ گویا ہو رہا ہے. گلوریفیکیشن آف گاڈ، گلوریفیکیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تسبیح پروردگار ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کس قدر لطف ہے، کس قدر مہربانی ہے، کس قدر عطا ہے. اسی وجہ سے اولیاء خدا جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو ان کے لیے عید کا دن شروع ہو جاتا ہے. السلام علیکم یا عید اولیاء اللہ. معصومین علیہ السلام کی ہے، سلام کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو. سلام ہو تجھ پہ اے اولیاء خدا کی عید. عید قرار دیتے ہیں اس کو ماہ مبارک رمضان. ہم جوں دن گزرتے ہیں ہم میں سے اکثر خوش ہوتے رہتے ہیں، ہاں جی ہم عید کے قریب پہنچ گئے. اولیاء خدا جوں دن گزرتے ہیں اسی طرح غم و اندوہ ان کا زیادہ ہو جاتا ہے. ہم ایک دن پیچھے رہ گئے اس رحمت سے، ہم 2 دن پیچھے رہ گئے اس رحمت سے، ہم 3 دن پیچھے رہ گئے اس رحمت سے. یہ فرق ہے ہم میں اولیاء الہی میں. اولیاء الہی جو ہی چاند نظر آتا ہے اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام. آج کی اب دعا ہے نا، پروردگار اس ہلال کو، اس چاند کو میرے لیے امن اور ایمان اور سلامتی کا ذریعہ قرار دے. اس میں پروردگار اس مہینے کو میرے لیے سلامت فرما، اس مہینے کو میرے ہاتھوں سے بھی سلامت فرما. یہ دعا ہے آج کی جو حضور نے تعلیم دی ہے، تاکہ میں سلامتی کے ساتھ اس مہینے میں زہ نصیب بندہ پروردگار کس قدر خوش قسمت ہے اور کس قدر اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے اسے اپنا پاک مہینہ نصیب کیا ہے. کس قدر شرف ہے. اس شرف پہ ہم شکر ادا کریں، شکر کریں. 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو غلام بھائی، آپ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں. ایک بات سنیں 1 منٹ میں. جو ہندو ہیں وہ مہا کال کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہم کعبے میں بھی کالے من کی پوجا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے سر پر چکے ابھی بھی ہے، وہ آدھے ننگے گھومتے ہیں بڑے بڑے مندروں میں. ہم نے کپڑے پالے، ہمیں ایک نمبر دیا جاتا ہے. نمبر مینس نتھنگ. نیچے سے ہم سبھی ڈرٹی ہیں، گندے ہیں. ہم باہر سے جس میں ہماری دھولیں مینس نتھنگ unless we wash our sins from within. ہم بولے جم گنگا جل یا پانی، یہ میٹھی ورڈ ہے. جو ایک گانا تھا رام تیری گنگا میں نہیں ہوگی، میفیا کے پاپ دھوتے ہیں. وہ داؤدا پاکستان میں بیٹھا، وہ اس کی بیوی ہے. تو سمجھو کہاں سے کہاں پہنچے.
this is all a mafia land. International monetary mafia land. UN is also controlled by that. थैंक यू, This थैंक यू। crime 1 मिनट से भी ऊपर हो गया आपका टाइम, आप तो 1 मिनट कह रहे थे। थैंक यू। टाइम की नज़ाकत को देखें और प्रोग्राम की उस नज़ाकत को देखने की भी ज़रूरत है, लेकिन हमें इस बात की खुशी होती है कि जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी इस प्रोग्राम को जो है ना वो देखते हैं और हमारे हिदायत टीवी को वो देखते हैं। हम इस लिहाज से उन्हें वेलकम भी करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। उनके टाइम के जो है ना वो भी यहाँ के ऊपर जो है ना वो ये चूँकि दस्तरखान आले मोहम्मद है, हिदायत टीवी, ये हल अता वालों का है। ये हल अता वालों को इस वजह से फरमाया कि जो भी है इस दस्तरखान आले मोहम्मद से इस्तिफ़ादा करे। वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। इस वजह से बाज़ हमारे जो है ना वो कहते हैं कि ये क्यों इस तरह, मैं कहता हूँ नहीं, इस तरह होना चाहिए। और जितने हैं, बहुत सारी आपको पता है कि हिंदू फैमिलीज़ लंदन से मुख्तलिफ़ जगह से वो आ गई हैं इस मकतब अहले बैत की तरफ, इस तरह हैं। तो ये लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बात नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी हर सांस क्या है? तस्बीह है, परवरदिगार है, तस्बीह है। वनौमुकुम फीह इबादा। तुम्हारा सो जाना, बिस्तर पे लेट जाना, खा दिन का टाइम है, खा रात का टाइम है, तुम्हारा सो जाना, नौमुकुम, नौम सोना, कोई इंसान भी सोना भी मेरे इख्तियार में नहीं है। अभी मैं कहूँ कि मैं जो है अभी जहाँ सो जाता हूँ जी, ये जो लाइव प्रोग्राम इसमें सो जाता हूँ, मैं नहीं सो सकता हूँ ना, बेड पे भी नहीं सो सकता। कोई इंसान भी ये नहीं कह सकता, सोना भी मेरे इख्तियार में नहीं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं फलां टाइम पे सो गया हूँ, एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं बता सकता। हाँ, ये बता सकता है मैं इतने टाइम, इस टाइम पे जो है ना मैं जो है ना वो आई वांट टू बेड, उस पर जो है ना वो जो है ना आई एम गोइंग टू स्लीप, मसलन जो है ना इतने बजे, ठीक है। लेकिन उसकी जो है एग्जैक्ट टाइमिंग है कि मैं किस टाइम जो है ना वो सोया हूँ, नोबडी नोस, किसी को कोई पता नहीं होता कब सो गया। मुमकिन है वो बेड पे गया है आधा घंटा इसी तरह जो है ना, कभी दाईं करवट कभी बाईं करवट जी। मुमकिन है एक आदमी दूसरा है वो गया है बेड पे आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, उसके बाद जो है ना वो सो गया जी। फरमाया तुम्हारा सो जाना, नौमुकुम, तुम्हारी नौम। इसी वजह से नौम को जो है ये नींद को मौत सुगरा कहते हैं। जिस तरह नींद का पता नहीं चलता है कब आई है, इसी तरह मौत को भी कोई पता नहीं चलता है कब आती है, किस कदर है। इंसान सोया हुआ कौन है उसको बेदार करता है। इसी वजह से फरमाया तुम बेदार जब हो जाओ, शुक्र परवरदिगार करो कि उसने तुम्हें एक और दिन दे दिया है, एक और फुर्सत उसने तुम्हें दे दी है, एक और अपॉर्चुनिटी उसने तुम्हें दे दी है। नौमुकुम फीह इबादा। इस माह मुबारक रमजान में तुम सो जाते हो, तुम रिलैक्स में हो, रिलैक्स मूड में हो, यू आर ऑन द बेड। अल्लाह फरमाता है नहीं, तुम सो गए हो ना, मुमकिन हमारे मुबारक रमज़ान की वजह से तुम्हें थकान हो गई है, तुम परेशान हो, तुम्हें भूख है, तुम्हें प्यास है। मुझे इस दफ़ा कहा गया कि जो माह मुबारक रमज़ान, मैंने कहा कि माह मुबारक रमज़ान की जो अपील है वो करबला सालों के साथ से इसका रिश्ता जोड़ता है, इस वजह से कि शाहरुल्लाह का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है सारुल्लाह के साथ। इंसान जब भूखा होता है, प्यास होती है, तो उसे करबला वालों की याद ताज़ा होनी चाहिए। एक जो है शाहरुल्लाह है तो दूसरी तरफ से सारुल्लाह है। लिहाजा इस वजह से ये जो माह मुबारक रमज़ान की अपील है,
ہم نے اس دفعہ قرار دی ہے وہ سار اللہ 72 شہداء کے نام کے اوپر ہے، لہذا اس میں بھی شمولیت اختیار کریں، اس میں بھی شمولیت اختیار کریں ماہ مبارک رمضان میں، اپنے عطیے، اپنے عطایا، اپنے گفٹس، اپنے جو ہدایہ ہیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت ٹی وی پورا ہم مہینہ انشاءاللہ العزیز ہم حرم مطہر بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ سے ہر روز آپ کو جو ہے نا وہ ٹرانسمیشن لائیو ملا کرے گی، 7:15 سے لے کر افطار تک وہاں سے لائیو آیا کرے گی۔ اس سے پہلے باہر کے افطار ود ہدایت ہے، اور ہم لوگ آپ کی خدمت میں ہوں گے، آپ لوگوں کے سوال ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے جواب ہوں گے، جو شرعی مسائل ہیں اس سلسلے میں۔ تو حضور فرماتے ہیں وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تم سو جاتے ہو نا، تو یہ سونا کیا ہے تمہارے لیے؟ عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، جو تم اللہ کی بارگاہ میں عمل کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، جو بھی تسبیح پروردگار کرتے ہو، راز و نیاز مناجات کرتے ہو، دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے ہو، دعائے سحر پڑھتے ہو، دوسری جو دعائیں دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہو، یا دعائے سماسب پڑھتے ہو، یا جتنی تمہیں دعائے کمیل پڑھتے ہو، سب جو ہے نا تمہارے اس مہینے میں اللہ نے گارنٹی لے لی، ضمانت پروردگار میں ہو تو، سائے رحمت الہی میں ہو تو، کس قدر تمہارے شرف ہے اللہ کے نزدیک۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، دعا کرتے چلو، اللہ نے گارنٹی دی ہے، اللہ کے حبیب نے گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں اس مہینے میں۔ دعائیں قبول کراؤ اس مہینے میں، اپنے لیے دعا کرو، اپنی فیملی کے لیے دعا کرو، اپنے مومنین کے لیے دعا کرو، اپنے ان ذوی الحقوق کے لیے دعا کرو کہ جن کا حق تمہاری گردن پر ہے، ان سب کے لیے دعا کرو، سب کے لیے دعا کرو۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیت سے اللہ سے مانگو، مانگ کے تو دیکھو نا اللہ سے، سچی نیت کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پاک دل کے ساتھ، تطہیر باطنی کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ تم مانگو اپنے پروردگار کی بار سے، اَن یوفقکم، کہ وہ تمہیں توفیق دے۔ کیا توفیق دے؟ لِصِيَامِهِ، تاکہ تم اچھے انداز کے ساتھ روزہ رکھو۔ روزہ رکھنا وقت یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک منہ باندھ لے، کچھ نہیں کھائے، کچھ نہیں پیے، یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہوتا ہے۔ روزے کے آداب ہوا کرتے ہیں، زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، یہ روزہ ہے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے نا صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا تو یہ روزہ ہو گیا ہے، اور سارا دن جو ہے نا فلمیں دیکھتا رہے عجیب و غریب قسم کی، پھر بھی کہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا روزہ ہے؟ اس وجہ سے بتایا کہ تمہارا روزہ، اسی وجہ سے معصوم فرماتے ہیں کہ بعض کو روزہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ایسا روزہ نہیں، ایسا روزہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا روزہ کہ جو شان عبودیت بن جائے، ایسا روزہ کہ جو بندگی پروردگار کا ذریعہ بن جائے، وہ روزہ چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں حقیقی روزے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ اعضاء و جوارح کا روزہ، کھانے پینے کا بھی روزہ ہے، اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے، اور بعض اوقات جو غلط سوچیں ہوتی ہیں، وہمیات ہوتی ہیں، اس کا بھی روزہ۔ غلط نہ سوچیں۔ سب سے پہلی جو انسان کی خرابی بنتی ہے غلط سوچ سے بنتی ہے، نیگیٹیوٹی سے جو ہے نا بنا کرتی ہے، نیگیٹو تھاٹ سے بنا کرتی ہے، اس سے نہ جائیں۔ جب آپ اس طرح کہ آپ کھا بھی نہیں رہے ہیں، پی بھی نہیں رہے ہیں، آپ کے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے، آپ کے وہم و خیالات کا بھی روزہ ہے،
ایسے روزے داروں کے لیے فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، یا دوسرے لحاظ کے ساتھ اس کو مشہور پڑھ کے الصوم لی وانا اجزا بہ، معنی دونوں میں فرق ہے۔ صوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ جی، یہ عارفین کا روزہ ہے، یہ عاشقین کا روزہ ہے، یہ اولیاء خدا کا روزہ ہے، یہ اللہ کے چاہنے والے بندوں کا روزہ ہے، یہ عابدین اور شاکرین کا روزہ ہے۔ کیا ہے؟ فرمائیے، اللہ سے دعا کرو اللہ سے کہ وہ تمہیں توفیق دے۔ کس چیز کی توفیق؟ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، اللہ تمہیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور تمہیں تلاوت کلام پاک کی تلاوت۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ٹائم ہمارا بالکل تمام ہونے کو ہے، یہ ہے کہ اس دفعہ آپ پتہ ہے کیا کریں؟ تلاوت کریں، read and recite the holy book of Allah subhanahu wa ta'ala with translation کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جتنا آپ پڑھیں ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کا ایک دورہ بھی ہو جائے گا قرآن کا، قرآن آپ کو جو خطاب کر رہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ read with translation, recite with translation، یہ پہلی منزل ہے فہم قرآن کے لیے، یہ پہلی منزل ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ پڑھیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا آپ پہلے ممکن ہے آپ 2 سپارے پڑھتے ہیں تو 1 سپارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ جو پڑھیں گے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے جو اللہ کی اس عظیم مہینے میں اپنی مغفرت اور بخشش کو طلب نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے احادیث میں ہے کہ الشقی یعنی کیا ہے؟ وہ شخص من حرم غفران، اگر کوئی اللہ کے اس پاک مہینے میں بھی اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا ہے، مغفرت طلب نہیں کر سکا ہے، there is no way، کسی جگہ پہ بھی سال میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جا سکے۔ ہاں البتہ روز عرفہ میدان عرفات میں جائے، وہاں پہ مغفرت طلب کرے تو اللہ اسے معاف کر دے، لیکن کوئی اس کے لیے سال کے باقی دنوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں بھی اپنی مغفرت طلب نہیں کر سکا ہے، اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، غفران کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تقریباً میں نے کوئی 50 سے زیادہ نام جو احادیث اور روایات میں ہیں وہ ہم نے لکھے ہیں اسی المرجان کی جو دوسری جلد کے اس کے اواخر میں آپ جائیں گے تو اس میں آپ کو بہت سارے جو ہے نا وہ جو ماہ مبارک رمضان کے اسماء گرامی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، اس وجہ سے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ آئے اپنے آپ کو لے کے در الہی پہ لے کے آ جائیں، در الہی پہ لے کے مغفرت طلب کریں، کہیں گے پروردگار ہم بھاگے ہوئے تیری بارگاہ میں آ گئے، تو ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، تو ہم پہ اپنی برکتیں نازل فرما، تو ہمیں معاف فرما، تو ہماری بخشش فرما۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
اس رحمت کے دروازوں میں، ان رحمت کے لمحات میں، ان رحمت کی ساعات میں اپنے آپ کو بارگاہ پروردگار میں پیش کریں، اقرار کریں اپنے. کسی کو ضرور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ سے اینی تھنگ ٹو اینی ون ایلس. اپنے آپ سے گفتگو کریں بس اللہ سے، اور اپنا بس اپنے اللہ سے گفتگو کریں. کوئی ضرورت نہیں آپ کے بیچ میں جو ہے نا وہ کسی جو ہے نا وہ کسی کو آدمی کو بتا جائے، نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اللہ سے بات کریں، اپنے گناہوں کا اپنے اقرار کرتے ہوئے واسطہ دے دیں پنجتن پاک. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ، یہ گارنٹی، یہ ضمانت معصومین علیہ السلام کی طرف سے، اقرار کے بعد جب انسان دعا کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کمن لا ذنب لہ، آپ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہ گیا. اپنے گناہ کا باقی رہنے کے متعلق سوچنا یہ گناہ ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ اس کے سارے گناہ چڑھ گئے. معافی مانگے اللہ سے. ہمارا ورود، ہمارا داخلہ ماہ مبارک رمضان عشق و ارادت کے ساتھ و اخلاص کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، مخلصانہ انداز کے ساتھ، عاشقانہ انداز کے ساتھ، والہانہ انداز کے ساتھ آ جائیں بارگاہ پروردگار میں. گناہ کرتے تھے تو کرتے تھے، اب نہیں کریں گے. دیکھیں اس کی رحمت کو کس طرح جوش آتا ہے، کس طرح جوش آتا ہے. ایسے ہی جب انسان انکساری کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، کوئی جگہ ہے تو نہیں ہے نا ہمارا، کس کی بارگاہ میں جہاں بھی جانا ہے بالآخر جو ہے نا، جس طرح بچہ ہے ناراض ہوتا ہے دوڑ دوڑ کے پھر بھی ماں ہی کے پاس آتا ہے. کس طرف اس نے جانا ہے؟ ہم نے کہاں جا سکتے ہیں؟ بالآخر ہم نے اللہ ہی کے پاس آنا ہے. پروردگار کو ہم واسطہ دے، تیرے در کے علاوہ کوئی در ہے کہ وہاں پہ ہم جائیں؟ تیرے پاس ہم آئے ہیں، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، التجا کے لیے سوالی بن کر آئے ہیں، گدا بن کے آئے ہیں. تجھ سے واسطہ دیتے ہیں انوار مقدسہ کا، خامس آل ابا کا، معصومین علیہ السلام کا، امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا، کہ ہمارے دلوں کو خالص کر دے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کا جو یہ پاک مہینہ ہے اس مہینے میں ہم داخل ہو جائیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لانا صاحب کیسے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. ماشاءاللہ. رمضان مبارک. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو مبارک فرمائے. انشاءاللہ سارے فیملی کو مبارک فرمائے. انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ جو وبا پھیلی ہے، خوف دلوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ پاک انشاءاللہ ختم ہو جائے، اور ماہ رمضان کا مہینہ آرام سے ہم دعائیں مانگیں انشاءاللہ. الہی آمین. الہی آمین. یہ ختم ہو جائے امتحان جلدی. ہے انشاءاللہ. الہی آمین. باہر آنے جانے سے، بچوں کو بھیجنے سے خوف، اللہ پاک اور انشاءاللہ وقت دل میں یہی رہتا ہے بچے. مشکلات انشاءاللہ دور فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد اور انشاءاللہ. میری طرف سے بھی ساڈال نے 70 کو فون کر. جی انشاءاللہ وہ بھی ہے انشاءاللہ ہو گیا، ہدیہ آ گیا آپ کی انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے. صحت دے انشاءاللہ. سلامتی عطا فرمائے. سلامتی میرے والد صاحب کے لیے دعا اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے والد مرحوم کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. والدہ کو صحت تندرستی. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی والدہ کو بیمار کربلا کے صدقے میں سلامتی، صحت، عافیت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام مومنین مومنات جتنے انشاءاللہ سب کے لیے بھی دعا کرتے ماہ ہیں رمضان کا انشاءاللہ. مہینہ سب کے لیے عافیت کا، خیر خیریت کا گزرے. جتنے مومنین دنیا فانی تو رخصت ہو گئے نا، زندہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، سب لوگ اللہ میاں جنت الفردوس میں جگہ انشاءاللہ. الہی امین. الہی امین انشاءاللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے شمار اپنے خالصین اور مخلصین بندوں میں فرما. پروردگار
اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے مبارک فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک میں جتنے ہمارے مومنین مومنات، جتنی بھی سارے انسان جہاں جہاں پہ بھی بیمار ہیں، بندے تیرے ہیں، اور معافی بھی تو نہیں دینی ہے پروردگار۔ جہاں جہاں پہ بھی انسان بیمار ہیں اس وبا کی وجہ سے، پروردگار تجھے معصومین علیہ السلام کا واسطہ ان سب کو صحت سلامتی عطا فرما، اور جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مومنین مومنات سارے انسان، پروردگار ان پہ تو اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، معصومین علیہ السلام کا جوار نصیب فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، یہ ماہ مبارک رمضان سارے کے سارے جہاں جہاں پہ بھی اہل ہدایت ہیں ان کے لیے بابرکت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، محبان ہدایت کو جو ہدایت کی سپورٹ کر رہے ہیں دامیں درہمیں سخنیں، پروردگار اس ماہ مبارک کی عظمت و جلالت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ان کے گھروں کو آباد فرما، انہیں خوشیاں نصیب فرما، انہیں آفت و مصیبتوں سے محفوظ فرما، انہیں رزق طیب رزق حلال عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں حسینی ہیں انہیں آباد فرما، جہاں جہاں یزیدی ہیں انہیں ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا۔ پروردگار وارث زمان قطب عالم امکان امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان 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 بشوف الأهل والأحباب وليل بطاعة الرحمن صيام وتفتح الأبواب رمضان